बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम अजमईन। लफ्ज़ नूर और हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, दुआ का शऊर हर इंसान की फ़ितरत में अल्लाह ताला ने वदियत कर दिया है। बच्चा बीमार हो तो माँ की इल्तिजा ख़ुद ब खुद फ़ज़ाओं को चीरती हुई आसमान तक पहुँच जाती है। जहाज़ ख़तरे में हो तो मुसाफिरों को दुआ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुआ उनके दिल से निकलती बल्कि आंसू बनकर टपकती है। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ए दुआ हाँ अर्ज़ कर अर्शे इलाही थाम के, ए खुदा अब फेर दे रुख गर्दिश अय्याम के। ढूंढते हैं अब मदावा सोज़िश गम के लिए, कर रहे हैं ज़ख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फ़रमाते हैं कि दुआ जो है ये इंसान को हर वक्त करते रहनी चाहिए, बल्कि आप फ़रमाते हैं कि मुसीबत के नाजिल होने से क़बल भी दुआ का सिलसिला जारी रखना चाहिए। और आप फ़रमाते हैं कि दुआ जितनी ताकतवर हो, जितनी मौसर और मज़बूत हो, उतनी ही फ़ायदेमंद होती है। आप फ़वाइदुल फ़वाद की नवीं मजलिस में इस पर गुफ्तगू करते हुए आप कहते हैं कि दुआ ज़मीन से फ़लक की तरफ उठती है और मसाइब और आलाम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और रास्ते में इन दोनों का आमना सामना होता है। दुआ अगर मौसर हो, ताकतवर हो, इखलास लिल्लाहियत और खशियत से की गई हो तो पाया कबूल को पहुँचती है, मुसीबत टल जाती है। लेकिन अगर दुआ मुर्दगी के साथ और नरम दिल के साथ और नामुरादी के साथ की गई हो तो मसाइब ज़मीन पर आ जाते हैं। आप फरमाते हैं कि 13वीं सदी में जब फितना तातार उसने इस कुर्रे और ख़ित्ते को पामाल करना शुरू किया तो नेशापुर में जब तातारी आए तो उन्होंने लाखों लोगों को तह तह कर दिया। यहाँ तक कि नेशापुर की पूरी जो सतह ज़मीन है उसको एक जैसा कर दिया और उस पर फसलें बो दी। सिर्फ 400 आदमी बचे। नेशापुर का जो हुक्मरान था उसने फरीदुद्दीन अत्तार की खिदमत में अपना कासिद भेजा और दुआ की दरख्वास्त की, तो उन्होंने कहा कि अब दुआ का वक्त गुज़र चुका है, अब रज़ा का वक्त है। हज़रत सुल्तानुल मशाइख फरमाते हैं कि अगरचे दुआ का वक्त गुज़र भी चुका हो लेकिन दुआ फिर भी जारी रहनी चाहिए, इसलिए कि उससे मसाइब और आलाम की शिद्दत में कमी वाक़या हो जाती है। और सब्र ये है कि कोई मुसीबत आए तो आप उसको बर्दाश्त करें, उस पर हौसला रखें, लेकिन रज़ा ये है कि आप उस मुसीबत की नागवारी पर भी नागवार ना हों। और हमारे सूफिया का मशरब भी यही रहा है, और हम जब अपने बुज़ुर्गों की बातें पढ़ते हैं तो उसमें हमें यही चीज़ें मिलती हैं। कुरान पाक में दुआ करने के उसलूब और तरीक़े बयान किए हैं, और नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुआ सिलाहुल मुमिन व उमूदुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्द, कि दुआ मोमिन की सिपर, दीन का सुतून और ज़मीन व आसमान का नूर है। बाब मदीनतुल इल्म हज़रत अलील मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप फरमाते हैं अद्दुआ तुरसुल मोमिन, कि दुआ मोमिन की ढाल है, और कोई जितनी शिद्दत के साथ दरवाज़ा खटखटाएगा उतनी ही जल्दी दरवाज़ा रहम और करम का खुलेगा। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अद्दुआ यदफ़उल बला, दुआ आने वाली और ना आने वाली हर नौ की मुसीबत को टाल देती है। इमाम बाकर कहते हैं अद्दुआ अनफदु मिनस सिनानिल हदीद, कि दुआ संगीन तरीन तीर से भी बढ़कर असरअंदाज होने वाली चीज़ है। और इमाम रज़ा फरमाते हैं कि अलैकुम बिसलाहिल अंबिया फ़क़ील मा सलाहुल अंबिया क़ाल दुआ। आपने फरमाया तुम्हें चाहिए कि अंबिया के असलहा से ख़ुद को लेस करो। पूछा गया ए इमाम, अंबिया का असलहा क्या है, अंबिया का हथियार क्या है? तो आपने फरमाया अंबिया का असलहा और हथियार दुआ है। और जब हम आइम्मा अहले बैत और खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन आपकी उसलूब दुआ और आपके दुआ करने के पैराए
اس کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمارا دل لرز اٹھتا ہے۔ تو رسول حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رات کی خلوتوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، اور یہ آپ کا معروف شعر ہے کہ خود بلطفک یا الہی من لہو زاد القلیل، کہ یا الہی اس شخص سے اپنے لطف کا معاملہ کرنا جس کے پاس بہت ہی قلیل زاد راہ ہے۔ جلال پناہا ایک درماندہ اور مفلس سچے دل اور صدق کے دل کے ساتھ تیرے در پہ آن پڑا ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا قبول کرتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ دعا کیا ہے؟ یہ کس طرح قبول ہوتی ہے؟ پایہ قبول تک کب پہنچتی ہے؟ اس کو کس خشیت، للہیت، اخلاص سے کرنا چاہیے؟ اس کا پروٹوکول کیا ہے؟ اور ہم دعائیں کرتے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج کے موجودہ تناظر میں یہ ہمارا ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر ہم قرآنی تعلیمات اور علوم اور دینی افکار کی روشنی میں بات چیت کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت محترم اور معتبر شخصیات موجود ہوں گی۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ مناجات پیش کرنے کے لیے الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب، میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسم مبارک الحفیظ نگہبان موجودہ حالات میں اس اسم کا پڑھا جانا انتہائی اہمیت اور افادیت کا باعث ہے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع جو ہے اس موجودہ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں چاہوں گا کہ ابتدا میں آپ دعا کیا ہے اور دعا کی اہمیت اور فضیلت کس طرح ہمیں قرآنی تعلیمات اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں عطا ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر صاحب، دعا بندے گا اپنے رب کے حضور عجز و نیاز کے ساتھ التجا کرنا، درخواست کرنا، اس کے حضور اپنی حاجت پیش کرنا، پھر اس سے مدد طلب کرنا، سبحان اللہ، ان سارے امور کو دعا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا عمل مقدس اور عمل خیر ہے جس کی قبولیت کا اعلان اور وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 جو آپ نے تلاوت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دعا کرنے والے بندے کے حال کو ذکر کر کے پھر اس پر اپنے کرم اور اپنی رحمت کا سلوک وجد آفری انداز میں ذکر فرما کر دعا کی عظمت میں اضافہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي۔ اس آیت کے شان نزول میں متعدد واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کی، حضور والا یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم دعا کیسے کریں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور ایک تفسیر کے مطابق اس کا شان نزول اس وقت ہوا جب صحابہ اکرام نے درخواست کی کہ رب العالمین کہاں ہے، تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب، جب آپ کے غلام، آپ کے صحاب میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے انی قریب، اللہ اکبر، سبحان اللہ، قریب، کہ میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ساری کائنات کی دولت ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرما دینا میں تمہارے قریب ہوں ایک طرف۔ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں نسیم سحر کا جھونکا، اور اسی طرح وہ شخص جو مشکلات اور مختلف قسم کی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ اگر اس آیت کے ان لفظوں کو اپنے ذہن میں لے آئے تو اس سے بہترین ڈھارس کچھ بھی نہیں۔ جب ایک مشکلوں میں گرا ہوا شخص یہ پڑھے گا کہ میرا رب مجھے فرما رہا ہے میں تیرے قریب ہوں، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہزار حاجت روائیاں ایک طرف، صرف اللہ کا یہ فرما دینا دو لفظ میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، یہ ایک طرف، یہ
ساری کائنات سے بڑی دولت اور نعمت ہے کہ رب بندے کو فرما رہا ہے میں تیرے قریب ہوں۔ دوسرا، میں اس آیت سے آگے جانے سے پہلے وہ حدیث کا ٹکڑا ہے اس عرض کر دوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا معہ اذا دعانی، جب میرا بندہ میرے حضور دعا کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کی خبر دی، تو اس میں غور کرنا چاہیے۔ علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر شے کے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کرنے والے کو خصوصی طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ میں تیرے قریب ہوں، تو مفسرین اعظام نے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمت کی معیت ہے، اور یہ صرف دعا کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو دعا کرنے والے کے لیے یہ تھوڑا فضل ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے کرم اور اپنی رحمت کے لحاظ سے بالکل تیرے قریب ہوں، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو ڈھارس رکھ، سہارا رکھ، میری رحمت تجھے گھیرے ہوئے ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں تیرے قریب ہوں۔ پھر یہاں پر یہ بھی بات قابل غور ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اذا سألک عبادی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جستجو رکھے اللہ اسے عبادی فرما رہا ہے کہ یہ تو میرے بندے ہیں۔ تو ہر مومن کو اللہ کی جستجو رکھنی چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص دائرہ رحمت میں آ جائے جنہیں اللہ عبادی فرماتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہ ہے اس کے کرم کا اعلان، اس کے فضل کا وعدہ کہ جب بھی تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کے حضور کب دعا کریں گے، کس طرح دعا کریں گے، اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جس وقت چاہو اور جس جگہ چاہو دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ چاہے بندہ چھوٹا ہے چاہے بندہ بڑا ہے، سٹیٹس کے لحاظ سے وہ کسی بھی درجے کا ہے، کوئی تفریق نہیں کی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، نہ بندے کی شخصیت کی۔ بندہ عجز و نیاز میں گر کر اس کے حضور جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ واپس نہیں لوٹاتا، بلکہ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بڑے حیا والا اور کرم فرمانے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی لوٹا دینے سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کا ہاتھ کیسے خالی لوٹا دوں، اس کی جولی کو محروم کیسے چھوڑ دوں۔ اور ڈاکٹر صاحب بڑی خاص بات اسی قرآن مجید سورہ انعام کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، فرمایا کہ ایک قوم کا ذکر فرمایا کہ ان پر اللہ نے عذاب اتارا۔ جب عذاب اتار دیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جب ان پر عذاب آ گیا تو یہ میرے حضور گڑ گڑاتے، جب یہ گڑ گڑاتے تو میں ان کا عذاب دور کر دیتا، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے میرے حضور گڑ گڑانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ ان حالات کے تناظر میں اگر اس آیت سے ہم روشنی لیں تو اس وقت ہم اجتماعی مصیبت جو ایک عذاب کی صنف ہے تو ہم مبتلا ہیں، شدید پریشان ہیں، معاشی کرائسس کا بھی شکار ہو گئے ہیں، گھروں میں بھی لاک ڈاؤن ہو گئے ہیں، اور بیماری کے پھیلاؤ کی وجہ سے ایک عجیب سا کرب ہے پوری قوم پر۔ ایسی صورتحال میں یہ آیت بتا نہیں رہی کہ اس صورتحال میں تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، لیکن تم کتنے سخت دل ہو، میرے حضور گڑ گڑا بھی نہ رہے۔ میں آج اس آیت کی روشنی میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں، آپ جہاں اس قدر احتیاطی تدابیر و اقدامات کر رہے ہیں جو لائق تحسین ہیں، لیکن فرسٹ آف آل آپ رجوع کریں اس ذات کی طرف جس نے مصیبت بھیجی ہے اور جو اصلاً اسے دور کر سکتی ہے۔ اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہم پر فرض ہے کہ اگر تم پر عذاب آیا ہے، آزمائش آئی ہے، آفت آئی ہے، تو تم کیوں نہیں اس کے حضور گڑ گڑا رہے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مفتی صاحب کیا پروٹوکول ہے دعا کا کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہو کہ اس کی دست کی التجا، اس کی جو استدعا ہے وہ پایہ قبول تک پہنچ جائے؟ حامد و مصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جن کروشل حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں اور ہمارا ملک اور پوری دنیا کی اقوام جس مصیبت میں مبتلا ہیں، ان حالات میں اس ٹاپک کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔
آپ نے یہ جو کہا کہ کس انداز میں دعا مانگی جائے تاکہ مراد مل جائے، آپ کے انٹرو کے دوران بھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ چوک پہ کھڑے کسی بھکاری کی اداؤں سے سیکھیں کہ رب سے مانگنا کیسے ہے، واہ، وہ کیسے لپٹ جاتا ہے دامن سے، اور کیسے کیسے واسطے دیتا ہے، کیسے کیسے وسیلے دیتا ہے، اور کیسی کیسی دعائیں وہ دیتا ہے، اللہ، اور تب تک وہ چھوڑتا نہیں ہے جب تک آپ سے کچھ نکلوا نہیں لیتا ہے۔ ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے دعا کرنے کی اور پھر اس کے نتائج بھی دیکھنے کی، مسجد میں جاتے بعد میں باہر نکلنے کا پہلے سوچتے ہیں، اور اب تو اللہ نے ہم سے یہ توفیق بھی، اس کے دروازے بند ہو گئے، جی ہماری بالکل محرومیاں ہیں۔ تو جس طرح ہم جلدی میں اور عدم توجہ سے مانگتے ہیں، جس طرح ہم اس کے دروازے پر جا کے دستک دیتے ہیں، پھر اسی طرح کی ہماری منتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جب کہیں کوئی امید باقی نہ رہے تو آخری امید کی کرن جو ہے وہ ہمارے خالق و مالک کی بارگاہ ہے۔ جب کوئی سہارا نہ رہے تو پھر اسی کا آستانہ ہے ہمارا سہارا۔ جب دوائیں کام چھوڑ جاتی ہیں تو وہاں سے پھر دعا اپنا کام شروع کرتی ہے، اور یہ جو ہے نا کہ مومن کا ہتھیار ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب اس میں ایک جملے کے اندر سب کچھ بیان کر دیا گیا کہ وہ اپنا ہتھیار اٹھائے اور میدان میں کود جائے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، جب ہم میدان بدر کا جائزہ لیتے ہیں، سبحان اللہ، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس خیمے کے اندر جس طرح عجز و نیاز کے ساتھ، جس طرح گڑ گڑا کے، جس طرح گریہ و زاری کرتے ہوئے دعا مانگی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی وہ بھی رونے لگے تھے کہ آقا اب بس کر دیجئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک کندھوں سے چادر مبارک گر جاتی تھی، وہ اٹھا کے رکھتے تھے، پھر گر جاتی تھی، یوں دعا مانگی ہے۔ اور یہ سب کچھ تعلیم امت کے لیے تھا، یہ بتانے کے لیے تھا جب کوئی چارہ کار نہ ہو تو اس وقت اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ اب جب ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی مصیبت، ایسی مشکل، ایسا ایک وائرس، ایسی ایک ابتلا، ایسی ایک آزمائش اور عذاب کی صورت آئی ہے کہ جس کے سامنے ساری دنیا بے بس ہو گئی ہے، تو ابھی مفتی صاحب نے بالکل بجا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتا ہے بھئی ہم یہ اس طرح کی چیزیں جو بھیجتے ہیں تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرو، اپنے مالک کی طرف لوٹ آؤ، اس کی بارگاہ کی طرف آؤ، اس کو پہچانو، اس کی حقیقت کو پہچانو، عظمت کو پہچانو۔ مفتی صاحب، یہ ساری چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو دل کی کیفیات سے اٹھنے والی چیزیں ہیں، اور پھر پایا قبول تک پہنچیں۔ ظاہر داری میں ہم یہ سارا کچھ کرتے بھی ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نکالتے ہیں اور اہتمام بھی کرتے ہیں، اور میڈیائی دعائیں جو ہیں یہ بہت زیادہ عام ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں کہاں کہاں اصلاح کرنی چاہیے؟ کہ حضرت باجزید بستامی کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کوئی شخص حاضر ہوا اور کہا کہ جی اپنے خرقے کا ٹکڑا عطا کریں، اس سے برکت لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خرقے کے ٹکڑے کی بجائے اگر میری کھال بھی پہن لو تو وہ نتائج تم حاصل نہیں کر سکتے جو باجزید، جب تک تم باجزید والا طرز عمل نہ اپناؤ، بے شک ایسا ہی ہے، جب تک وہ خشیت اور وہ للہیت تم میں نہ ہو۔ ہم دروغ گوئی سے، کذب بیانی سے کام لیتے ہیں، بالکل ہم 2 نمبر بن کے 1 نمبر کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ہم خود کھوٹے ہیں، سچوں کا نام لے کر اپنی دکانداریاں چلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حدیث شریف کے اندر بیان کر دیا گیا کہ ایک بندہ آتا ہے، وہ آرٹیفیشل آنسو بھی نکالتا ہے، وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، وہ ہاتھ پھیلا پھیلا کے یوں گریہ وزاری کر کر کے وہ دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے؟ مَلْبَسُهُ حرام وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو اس کا پہننا ہے وہ حرام کا ہے، جو اس کا کھانا ہے وہ حرام کا ہے، جو اس کا پینا ہے وہ حرام کا ہے۔ اللہ۔ تو جب تک ہم رزق حلال نہیں کھائیں گے، جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوں گے،
جب تک کہ اس سے بغاوت ترک نہیں کریں گے، جب معصیت کے راستے سے واپس نہیں آئیں گے، نافرمانیاں نہیں چھوڑیں گے۔ دعا اور توبہ یہ قریب ہے، تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، مستفید کرنے کے لیے نہیں۔ اسی کو ریا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ کام کیا تھا، تم نے نماز اس لیے پڑھی تھی کہ لوگ تمہیں حاجی کہیں تو میں نے نمازی کہیں، میں نے کہلوا دیا۔ تم نے حج اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں حاجی کہیں، میں نے کہلوا دیا۔ تم نے صدقہ خیرات اس لیے کیا تھا لوگ تمہیں سخی کہیں، میں نے کہلوا دیا۔ اب میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تو اس وقت بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور اور بڑی ایمان افروز ہے، تو طویل حدیث میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ کالر ہیں دو، اگر اجازت دیں۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ کو خوش آمدید حافظ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی؟ الحمدللہ۔ حافظ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی خیریت جی۔ کوئی اہم سوال آنے والا ہے آپ کی طرف سے؟ جی، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ سبحان اللہ۔ جب بچہ ماں سے کوئی چیز وصول کرتا ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ میں جب اضطراب پیدا کرتا ہے تو ماں جلد مہربان ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ رب سے مانگنے والا اپنے میں اگر اضطراب پیدا کرے تو ادھر سے آنے میں دیر نہیں لگی۔ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ کا سوال نہیں ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے سارے آڈینس کے لیے، ناظرین کے لیے۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، اسلم مغل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ چونکہ ہمارا علاقہ جو ہے کاشتکار لوگ فصل کی کٹائی میں مصروف ہیں، تو ان کے لیے کوئی خصوصی دعا، کیونکہ اجتماعی طور پہ لوگوں نے کام تو وہاں کرنا ہے جی، تو یہ گزارش ہے علماء کرام سے کہ میں مفتی فاروق القادری صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کریں، آپ اپنی بات مکمل فرمائیے۔ جی متفق علیہ حدیث ہے ڈاکٹر صاحب بخاری اور مسلم کی، اور بڑی مشہور ہے، میں اشارہ کروں گا ہمارے ناظرین سمجھ جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے خود یہ واقعہ سنایا تھا کہ پہلی اقوام کے 3 افراد تھے اور وہ سفر کر رہے تھے اور غار کے اندر سونے کے لیے اترے تو غار کا منہ پتھر سے بند ہو گیا، تو نکلنے کا کوئی چارہ نہ رہا، تو اس وقت آپس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اپنا وہ عمل یاد کرو جو تم نے خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ اکبر، یہ ہے بات، سبحان اللہ، جو صرف اللہ کے لیے کیا ہو، جس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، جس میں خود پسندی نہ ہو۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ مفتی صاحب یہ کالر نے جو بات کی ہے کہ کاشتکار ہیں، اور ظاہر ہے یہ کاشتکاروں کے یہ ایام جو ہیں فصلوں کے حوالے سے بہت عام ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی رہنمائی فرما دیں کہ اجتماعی طور پر ہمارے لیے دعا کا، اور ہم اپنی سطح پر کس طرح کی دعا کا اہتمام کریں، اور یہ چیزیں ہمارے لیے جو سال بھر کی روزی کا ذریعہ ہیں اس میں برکت ہو جائے۔ میں سب سے پہلے تو دوبارہ درخواست کروں گا کہ چونکہ اس وقت ہم اجتماعی ابتلا میں ہیں، تو حکومت وقت دعا کا خود اہتمام کروائے، تاکہ یہ پوری کمپین چلے پورے پاکستان میں دعا کی، التجا کی، گڑ گڑانے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے طور پر نماز حاجت پڑھیں، جتنے کاشتکار ہیں 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو صلاۃ الحاجت ہے اس کا آپ طریقہ بتا دیں، تاکہ جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں وہ اور رات کی تنہائیوں میں، خلوت کی آسودگیوں میں، اور پھر بالخصوص جو شب کا آخری پہر ہے اگر وہ میسر آ جائے، اور پھر ہم اپنی ندامت بری جبیں اس کی بارگاہ میں رکھ دیں، اور پھر اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اس وقت آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہو کر میں تو خود نظار دے رہا ہوتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی دعا سنوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ تو یہ لمحے جو ہوتے ہیں بالخصوص، ایک تو اسی ذیل میں آپ اوقات بھی بتائیں گے کہ کس وقت دعا کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب نے بڑے بلیغ انداز میں فرمایا کہ دعا کس للہیت کے ساتھ، ریاکاری سے پاک ہو، 2 نمبری سے پاک ہو۔ ہم تو دعائیں بھی ہماری جو ہیں وہ بالکل سب آج کل ہم خلوت میں گئے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا مانگنے لگتے ہیں تو کیمرہ آن کر کے دعا شروع کرتے ہیں، درود تاشریف پڑھ رہے ہیں اور سامنے کیمرہ آن کیا اور درود تاشریف پڑھ کے لوگوں کو پھر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ کیا اس لیے یہ اللہ نے موقع دیا تھا؟ کوئی عمل تو خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی آپ کو خوش آمدید۔
میرا سوال یہ ہے جی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دعا مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے جی؟ دعا کا بہترین طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں، میاں اسلم صاحب احمد پور شرکیہ سے ہمارے ساتھ تھے، میں مفتی صاحب سے اس کا جواب لوں گا جی۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام جی، عبد المجید صاحب مظفر آباد سے آپ کو خوش آمدید۔ جی فرمائیں۔ جی شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی دعا کا بہترین طریقہ اور بہترین وقت۔ جی یہ بہت اہم سوال ہے اور اس پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے دعا کرنی کیسے ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جو ہاتھ اس حالت میں اٹھیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہوں وہ مقبول ہیں۔ اس سے اسی طرح ہمیں وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تم معروضات پیش کرنے سے پہلے صدقہ دے دو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو صدقہ دینا ہے اس کا حکم منسوخ ہے، وجوب منسوخ ہے لیکن استحباب برقرار ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص صدقہ دینے کے بعد دعا کرے تو وہ زیادہ مقبول سبحان مفسرین۔ اچھا یہ بڑی اہم بات ہے کہ صدقہ دیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کریں۔ مناجات پیش کریں، یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل۔ باوضو ہوں، باوضو ہوں، پاک صاف ہوں، سب سے پہلے کلمات حمد پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد درود پاک، کیونکہ دعا معلق رہتی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں اگر اس کے اول آخر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حضور 3 مرتبہ کہیں یا ارحم الراحمین، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ دعا سے پہلے کہتا ہے یا ارحم الراحمین، ایک فرشتہ فوراً آ جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، فرشتہ اور قریب آ جاتا ہے، سبحان اللہ، پھر بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، وہ فرشتہ بول کر اس شخص سے کہتا ہے بندے مانگ لے، اللہ اکبر، رب تیری طرف متوجہ ہو چکا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے تیری طرف خاص توجہ کر لی، اب تو دعا مانگ لے۔ بلکہ اس کے بعد 5 مرتبہ یا ربنا کہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ دعا سے قبل 5 مرتبہ یا ربنا کہہ لے، جو بندہ دعا مانگ رہا ہے اور دعا مانگتے ہوئے یا ربنا 5 مرتبہ کہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ طریقہ اختیار، اس سب سے پہلے یا ارحم الراحمین، پھر یا ربنا 5 مرتبہ کہے۔ اس کے بعد جو اس کے دل میں ہے پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنے آپ کو کمزور، حقیر، مفلس، عاجز، گناہ گار سمجھ کر اپنے رب کی حضور عرض کر دے۔ بعض لوگوں کی میں ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عربی کے الفاظ رٹ کر دعا کرتے ہیں، ان کلمات کی بھی اپنی جگہ بہت زیادہ برکت ہے، لیکن ان کا معنی بھی آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور مانگ کے آ رہا ہوں، جس سے عرض کر رہا ہوں پتہ تو ہو میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو ان دعاؤں کا آپ کے ذہن میں معنی ہونا چاہیے۔ اگر نہیں بھی معنی آ رہا تو ان الفاظ کو ضرور پڑھیں، بہرحال ان کی برکت ہے۔ اس کے بعد آپ اردو زبان میں چاہیں، پنجابی میں چاہیں، زبان سے چاہیں، دل سے چاہیں، وہ رب سب کی سنتا ہے، اس کے حضور اپنی عرض کریں۔ پھر آپ جو مرضی عرض کرنا ہے، عرض کرنے کے بعد آخر میں پھر درود پاک پڑھیں۔ دعا کا مقبول ترین وقت ہے نماز کے بعد، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ اوقات جب دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے کہ نماز کے بعد دعا کی جائے، تو 5 جگانہ نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد جب آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پلٹنے سے پہلے وہاں بیٹھے بیٹھے جو آپ کے ہاتھ اٹھیں گے حدیث کے مطابق آپ کی وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ عمل اختیار کیجئے۔ یوں ہی بعض وہ دعائیں ہیں جو الفاظ ہیں جو بولنے سے دعا قبول، مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کوئی بندہ دعا کرے تو اس سے زیادہ اللہ کی محبوب دعا نہیں کر سکتا۔
اللہ کی محبوب دعا جو اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ یوں دعا کرے اللہم ارحم امت محمد رحمتاً عامہ، سبحان اللہ، اے اللہ سبحان اللہ، میرے حضور کی ساری امت پر رحم کر دے۔ سبحان اللہ، جب بھی دعا کرے صرف اپنے لیے نہ کرے، سبحان اللہ، حضور کی ساری امت کے لیے کرے، ساری امت میں وہ بھی داخل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو دوسروں کے حق میں دعا کرتا ہے وہی دعا اس کے حق میں پہلے قبول ہو جاتی ہے، اور اور حضور دوسروں علیہ میں السلام بات کو یہ پسند ہے کہ میری امت کے حق میں دعا ہو۔ جب وہ ساری امت کے لیے کرے گا اللہ کی پسندیدہ، رسول اللہ کی پسندیدہ دعا بھی ہو گئی، اور وہی دعا اس کے حق میں اور یہ بہت اہم اور بنیادی بات ہے ناظرین کہ اس میں جو دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ہمارے دین کی جو اسپرٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے لیے خیر، ارتقاء، بلندی، پیشوائی، عزت، اعزاز، اکرام یہ ساری چیزیں پسند کرتے ہیں تو پھر دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کریں، اور اگر ہم دوسروں کے لیے بدخواہی، غیبت، حسد، کینہ، بغض، عداوت اس طرح کے جذبوں کو فراواں کریں گے تو پھر آپ کی دعا کیا ہے؟ وہ تو آپ کے حلق سے اوپر نہیں نکلے گی۔ اور بنیادی بات جو مفتی صاحب نے دعا کے لیے کہی ہے کہ اس میں اخلاص ہو، للیت ہو، اور کنسنٹریشن، توجہ کا ارتکاز، بہت زیادہ توجہ کے ساتھ دعا کریں کہ دعا اور الفاظ کے اندر بھی ہمارے سائنسدان بھی کہتے ہیں اور نفسیات دان بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک پاور اور ایک طاقت ہوتی ہے کہ آپ جس قدر کنسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، توجہ کے ارتکاز کے ساتھ دعا کریں گے اسی قدر اس میں طاقت ہوگی اور وہ اسی تیزی کے ساتھ اوپر بلندیوں تک جائے گی۔ آج کا موضوع انتہائی اہم اور اس موجودہ تناظر میں ہمارے علماء اس پر ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں۔ یہاں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ سورہ قرآن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں میں ایک دعا نہ بتا دوں جس سے تمہارے مصائب اور مشکلات تم سے دور رہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جاتا ہے، اور اس سے یہ قرآنی دعا ہے اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی معروف دعا ہے۔ انبیاء نے بھی اپنی مناجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور اس دعا پر ہم ایک گزشتہ دنوں بھی پورا پروگرام کر چکے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحان، جس کو آیہ کریمہ بھی پڑھتے ہیں کہتے ہیں، اور مشکل کے ایام میں اپنے گھروں کے اندر اس کو پڑھانے کا بطور خاص اہتمام کرتے ہیں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کو روزانہ اگر کوئی آدمی 100 دفعہ پڑھے اس آیہ کریمہ کو تو بھی اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ وہ دعا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے کہی، اور اگر یہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ کلمات ان کی زبان سے ادا نہ ہوتے تو ان کا وہاں رہنے کا سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہتا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ مجھے مصیبتوں اور بیماریوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو قرآن میں بہت سی جگہوں پر ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ غزوہ احد کے بعد جاتے ہوئے ابو سفیان بدر کے میدان میں آئندہ سال اکٹھے ہونے کا پھر اندیا دے کے گیا تھا، اور پھر اس نے نعیم ثقفی نامی ایک آدمی کو مدینہ منورہ میں ایک جو وہاں مسلمانوں کی گروہ تھا، جماعت تھی، اس کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے بھیجا۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، قالوا سبحان اللہ، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یہ سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت ہے۔ اور اسی طرح ربی انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، اور پھر ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ بار الہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کا سلسلہ جو ہے
یہ ہمیں مستقل اختیار کرتے رہنا چاہیے. اور دعا کیسے ہونی چاہیے، اس کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں، کس توجہ کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے، آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں. بالخصوص جو موجودہ تناظر ہے وہ اس میں یہ موضوع جو ہے انتہائی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے. مفتی صاحب، کن چیزوں کی دعا کرنی چاہیے اور کن چیزوں کی نہیں کرنی چاہیے؟ ہم بعض اوقات دوسروں کی بدخواہی کے لیے عاملوں کو بٹھا دیتے ہیں، وظیفے پڑھائیں، ان کے لیے ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. جی تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو قرآن و سنت کی روح کے بالکل منافی اور اس کے خلاف ہے، اور یہ ناجائز ہے اور حرام ہے. کسی کے زوال کی دعا کرنا، کسی کی تباہی کی دعا کرنا یا کروانا یا اس کے لیے کوئی عمل کروانا. قرآن پاک نے بڑا جامع ایک جملہ عطا فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں. اللہ اکبر. ہم تو مائل با کرم ہیں، سبحان اللہ، کوئی سائل ہی نہیں. سبحان اللہ. اب ہو مومن. آپ نے جو بریک میں کہا نا کہ کس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ایک تو ہم نے پہلے ڈسکس کیا جس کا کھانا حرام کا ہے. صوفیاء بزرگان دین کہتے ہیں جس کے جسم میں ایک حرام کا لقمہ چلا جائے 40 دن تک نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوتا ہے، نہ نفل قبول ہوتا ہے، نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے. اور دوسرا وہ جو عدم توجہ سے مانگتا ہے. اب اس کے علاوہ خوشخبری دیکھیے، بشارت دیکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن ہو اور صدقے دل سے جو دعا مانگے کبھی اس کی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی. اس کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں. کبھی وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی ڈیلے ہو کر اس کے کھاتے میں جمع ہو جاتی ہے، کبھی آلٹرنیٹ دیا جاتا ہے، کبھی بلاؤں کو ٹال دیا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بہت ساری چیزیں جو تم پسند کرتے ہو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ناپسند کرتے ہو تمہارے حق میں بہتر ہے. تمہارا رب جانتا ہے تمہارے حق میں کون سی چیز بہتر ہے، وہ بہتر چیز عطا فرماتا ہے. اب جو ہمارے کالر نے سوال کیا تھا، یہ بہت ضرورت ہے آج کے دور میں. ہر وقت ہر سال ہم دیکھتے ہیں جب فصلیں پکتی ہیں تو تباہ ہو جاتی ہیں، کسان ہمارا بہت پریشان حال ہوتا ہے. دیکھیے اس حوالے سے قرآن پاک میں ایک حل اس کا بتایا گیا ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور اس مجلس علم میں، مجلس فیضان میں سائل آ رہے تھے، سوال کرتے جا رہے تھے. 4 سائل آئے تھے اور چاروں نے مختلف سوال کیے. ایک نے کہا تھا حضور کا سالی ہے، آپ نے کہا استغفار کرو. دوسرے نے کہا اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو. تیسرے نے کہا جی تنگ دستی ہے، فرمایا استغفار کرو. چوتھے نے کہا جی کہ میں ہل چلاتا ہوں، پانی لگاتا ہوں، بیج ڈالتا ہوں، لیکن اس کے باوجود فصل نہیں اگتی، فرمایا استغفار کرو. اللہ. استغفار کا معنی کیا؟ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، دعا مانگو. وہ چلے گئے سارے. تو کسی نے پوچھا حضور مریض 4 آئے تھے، مرض الگ الگ تھا، دوا اور علاج آپ نے ایک ہی بتایا. فرمایا تم نے حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا قرآن میں نہیں پڑھی؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا استغفار کرو، وہ بارش بھی برسائے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اور فصلیں بھی اگائے گا. اور آخری ایک بات کہ اگر دعا نہ مانگنی آتی ہو نا، جو آپ نے بھی کہا تھا یہ جامع دعائیں آپ نے بتائی ہیں، تو سب سے بڑی دعا حدیث شریف میں بتا دی گئی، وہ ہر ایک کو آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور مقبول دعا ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں ہو سکتی. حضرت ابی بن کعب آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی آقا میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں اور رب سے دعا بھی مانگنا چاہتا ہوں، ٹائم کیسے ڈیوائیڈ کروں؟ سبحان اللہ. کیا 1/4 درود شریف کے لیے اور باقی دعا کے لیے رکھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا ان شئت زدت، اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے. کہا جی ہاف آف؟ فرمایا اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے درود شریف کے لیے. انہوں نے کہا جی 2/3 درود شریف کے لیے باقی دعا کے لیے؟ فرمایا زیادہ کرو تو بہتر ہے.
جب انہوں نے سنا نا تو عرض کیا آقا پھر میں سارا ٹائم درود شریف ہی پڑھا کروں گا. میرے آقا نے فرمایا پھر تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کوئی مشکل اور کوئی مصیبت تمہارے نزدیک آ ہی نہیں سکتی. اور یہ 92 کا بہت بڑا ایک اعزاز اکرام ہے کہ ان کی سکرین سے جو اکتساب فیض لوگ کرتے ہیں اور اس کو جو پسند کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی درود و سلام کی وجہ سے ہیں. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب، ان کا بھی پیش کی شکریہ. جب تک زندگی ہے دعا رہے گی. شب کی تاریک خلوتوں میں ٹپکنے والا آنسو، یہ سب سے بڑی دعا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ گداز عطا کرے اور ہماری آہیں جو فضاؤں کو چیرتی ہوئی پائے قبول تک پہنچیں. آج کا ایک وظیفہ بلاؤں اور آفتوں سے بچاؤ کے لیے: تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. جو شخص یہ 2 آیتیں آیت الکرسی کے ساتھ صبح پڑھے شام تک اور شام کو پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کے حصار میں رہتا ہے. میں بار دیگر اپنے مہمانوں کا اس حوالے سے خاص شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت وقی اور جامع پیرائے میں آج کے موضوع پر گفتگو کی. الحاج شہزاد حنیف مدنی. میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، اعمال میں میرے شامل ہر حکم عدولی بھی ہے، اعمال میں میرے شامل ہر حکم عدولی بھی ہے. معلوم ہے مجھ کو کتنی فہرست گناہوں کی ہے، رحمت کے صدقے مولا امید میری تجھ سے ہے. میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا. رحمت نہ تیری جو ہوتی تو میری ہلاکت ہوتی، پردہ پوشی جو نہ کرتا رسوائی میری پھر ہوتی. مت موت غضب کی دینا، مت نادل کرنا سختی، مل جائے سکون اس دل کو جو ہو جائے تو جو راضی. میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا.